बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हुआ नीका नसार। नजरीन, IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स इस टाइम पर पाकिस्तानी अवाम के लिए वबाले जान बने हुए हैं और इसी हवाले से सरापा एतराज है जमात इस्लामी भी। वो पावर प्लांट्स हैं जिनके अंदर से 4 पावर प्लांट्स 10 अरब रुपए कमा रहे हैं, एक यूनिट भी प्रोड्यूस किए बगैर, यानी कुछ काम ना करने के भी पैसे मिल रहे हैं इस टाइम पर। इसी जो धरना चल रहा है जमात इस्लामी का, थोड़ी देर पहले आपने अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान साहब की खिताब भी सुना, उसके अंदर भी बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने यही बात कही है कि ये धरना चलता रहेगा मामला जब तक हल नहीं होते हैं। लेकिन याद रहे कि आज फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि किसी भी तरह के मुआहिदे को तोड़ना, उसका मतलब ये है कि उसके दूररज़ नताइज होंगे, और दूररज़ नताइज का मतलब ये है कि पाकिस्तान को जब इन्वेस्टर्स की जरूरत होगी तो इन्वेस्टर्स हाथ नहीं आएंगे। अब ये वाली बात तो कह रही है हुकूमत, लेकिन हुकूमत को इस बात का शायद अंदाजा नहीं है कि सियासी जमातें, बाकी सियासी जमातें इस पॉइंट के ऊपर इकट्ठी होते हुए नजर आ रही हैं। और असद कैसर साहब ने जमात इस्लामी को सपोर्ट का जो है वो इशारा भी दे दिया और ये कह दिया सब जमातों को मिल जाना चाहिए हुकूमत का धड़न तख्ता उल्टा करने के लिए। सुन, 5 अगस्त को हम इंशाल्लाह पूरी मुल्क में बड़े बड़े जलसे और मुजाहिरे करेंगे। जो जमात इस्लामी ने इसके ऊपर एक स्टैंड लिया है, हम बिल्कुल इसको सपोर्ट करते हैं इस इश्यू को कि जो IPPs के साथ एग्रीमेंट है इसको रिविजिट की जाए। टाइम आ गया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, जमात इस्लामी हो, GDA हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, हम सबको अभी इस हुकूमत को रुखसत करने के लिए एक मेज पे बैठना पड़ेगा। दूसरी तरफ हुकूमत की जो कमेटी है और हुकूमत के राबते जमात इस्लामी से चल रहे हैं, मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है। ऑब्वियसली अवैस लगारी साहब फेडरल मिनिस्टर वो भी चाइना गए हुए थे, सारी मामलात को किसी तरीके से रीनेगोशिएट करने के लिए बातचीत उसके ऊपर हुई है, उन्होंने ये आज कंफर्म भी कर दिया है। लेकिन लियाकत बलोच साहब ने इशारा दिया है इस बात का कि अगर बात नहीं मानी जाएगी तो फिर ये धरना लंबा चलेगा। सुने, इसको कहा है कि वो एक टेक्निकल कमेटी तश्कील देंगे और उनके साथ बैठ के हमारे मुतालबात पर वो कोई आपस में बात करेंगे। अगर हुकूमत इसको संजीदगी से काम करेगी उनको इसमें रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगा। वगरना धरना और अवाम का एहतजाज इन्हें संजीदा गौर व फिक्र पर मजबूर कर देगा। अब संजीदा गौर व फिक्र पर मजबूर तो कर देगा, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवंबर दिसंबर का इंतजार करती हुई नजर आ रही है। नवंबर दिसंबर में क्या होने जा रहा है, वो बार बार एस्टैब्लिशमेंट को ये इशारे दे रहे हैं कि अब आप न्यूट्रल रहें। जब न्यूट्रल को बुरा भला कहते थे उस टाइम पर, लेकिन आज सूरत हाल तब्दील होते हुए नजर आ रही है। उसके बारे में भी बात करेंगे कि आज सियासत के अंदर क्या होने जा रहा है, क्या न्यूट्रल होना चाहिए, नहीं न्यूट्रल होना चाहिए। ये भी बात करेंगे कि IPPs के हवाले से क्या सोल्यूशन है। हमारे साथ जो मेहमान आज मौजूद होंगे मैं उनका तारुफ करवा दूंगी। पहले सेगमेंट में फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सेकंड सेगमेंट में मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और थर्ड सेगमेंट में डॉक्टर गौहर एजाज हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले ऑफकोर्स बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि क्या वाकई में नवंबर दिसंबर के अंदर बकौल असद कैसर साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होंगे, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, ऐसा कुछ होने भी जा रहा है या नहीं जा रहा। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। इससे पहले कि मैं बाकायदा सवाल की तरफ आऊँ, मैं जरा आपका एक शॉट सुनवाना चाहूंगी न्यूट्रल के बारे में। आजकल न्यूट्रल नॉट न्यूट्रल के बारे में बड़ी गपशप चल रही है, सुन। अब डाकू इस घर के ऊपर हमला कर दे तो चौकीदार ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हूं। बताएं, अब न्यूट्रल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं न्यूट्रल हो जाएं आप। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखें ना कॉन्टेक्स्ट, अगर आप जिस तरह मैंने कहा है कि डाकू घरों पे आए हुए हों तो चौकीदार कहे कि नहीं मैं न्यूट्रल हूँ, वो तो नहीं है। लेकिन एक ये पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इज समथिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड्स फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट, फ्रॉम आर्मी। और इमरान खान ने भी जो बात कही है, उमर अयूब ने बात की है, लीमा बीबी ने बात की है, अली अमीन गंडापुर ने बात की है। इमरान खान की भी स्टेटमेंट को एक बार बार चलाया जाता है कि आप तो कह रहे थे। देखिए, इमरान खान ने पूरी बात ये कही थी कि बुराई और अच्छाई के दरमियान इंसान न्यूट्रल नहीं हो सकता। लेकिन एक आदमी जो पुलिस, जो फौज का सिपाही या पुलिस का सिपाही पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ा है और वो जाके अंदर मोहरें लगाना शुरू कर दे अपनी पसंद की पार्टी को, ये तो न्यूट्रलिटी नहीं है, तो खयानत हुई ना। तो इसलिए जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना उसमें बात होती है। 2018 में ये कॉन्टेक्स्ट इसी तरह से था, 100% गलत हुआ था उस टाइम पर भी। 2018 में जब ये हुआ था, 2018 में आप बेसिकली आप कह रही हैं कि इलेक्शन रिग हुआ था, आप ये कह रही हैं। एब्सोल्युटली 100% इलेक्शन नहीं रिग हुआ था। ओके, इलेक्शन 2018 को 2024 के साथ मिलाने का नून लीग का तो एक नैरेटिव हो सकता है। मैं आपको एक थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का इलेक्शन मैनेजमेंट में रोल रहा है 53 से लेके अब तक। वो हलाल है?
وہ رول رہا ہے مینجمنٹ کا. وہ حالات 2024 میں آ کے ہوا یہ کہ یہ مینجمنٹ سے بہت کام آگے چلا گیا. کبھی فارم 45 47 اس طرح سے تبدیل نہیں ہوئے جس طرح سے اس بار ہوئے. اس کی وجہ کیا تھی اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ پہلے الیکشن ہوتے تھے الیکٹیبلز کے اوپر. یہ الیکٹیبل کو پھونک مار دی, وہ ادھر آ گئے, وہ الیکٹیبل ادھر مارے, آپ کو دھاندلی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اس بار عمران خان کا جادو اتنا سر چڑھ کے بولا کہ آپ کے الیکٹیبل والا جو فارمولا تھا وہ بری طرح ناکام ہو گیا, لہٰذا فارم جو 45 تھا اس کو باقاعدہ بدلنا پڑا. دس نیور ہیپنڈ بیفور. ہاں محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف اس طرح ہوا, ان کے الیکشن جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ چینج کیے گئے, یا فاطمہ جناح کا ہوا یا اب ہوا, درمیان میں کسی الیکشن میں یہ نہیں ہوا. So what you're saying کہ مینجمنٹ ٹھیک ہے, ادھر تک صحیح ہے, لیکن ٹپے نہیں لگنے چاہیے. ہونا تو وہ مینجمنٹ صحیح ہے, ہونا تو یہ بھی نہیں چاہیے. دیکھو 2019-20 میں جو یہ ڈیبیٹ تھی, ہم تو کوالٹی ڈیموکریسی کی ڈیبیٹ میں تھے. ہم تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا امریکہ سے یو کے سے ہم کیوں اتنا پیچھے, ہمیں تو ادھر ہونا چاہیے. ہمیں کیا پتا تھا 2 سال میں ہم تو بالکل ہی بن جائیں گے کوئی بنگلہ دیش, برما, اور ان سے ہمارا کمپیریزن شروع ہو جائے گا. ویسے ابھی تو یورپ کے ایک پرائم منسٹر ہی از بین سیئنگ کہ جی پاکستان از گوئنگ ٹو بی ون آف دا پاورز ان دا نیئر فیوچر. دیکھیں اللہ کرے, ہماری دعا تو یہی ہے, لیکن جو موجودہ حالات ہیں اور جو موجودہ پالیسیز ہیں اس میں تو ظاہر ہے ہمیں تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ابھی تو آج آپ نے فائنانس منسٹر کی باتیں سنی ہوں گی, آئی تھنک انہوں نے بڑی عقل مندانہ باتیں کی ہیں. میں فائنانس منسٹری پہ آتی ہوں, لیکن اس سے پہلے مجھے بتائیے گا, ابھی کیونکہ اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں دسمبر میں ان کو انتخابات بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد پرائم منسٹر بھی بنیں گے تو عمران خان صاحب بنیں گے. ایسا کچھ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگا دے گی گورنمنٹ؟ 2-3 ایونٹس بڑے انٹرسٹنگ ہوئے ہیں. پہلی بات تو ہے کہ دیکھو پاکستان میں آپ کسی بندے سے بھی جو پالیٹکس کو اینالائز کرتا ہے نا, آپ اس سے پوچھیں گے وہ آپ کے کنسنسس اس پہ کرے گا کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کا بوجھ بالکل بھی بٹوانے میں ناکام ہو گئے, اور ایکچولی الٹا اسٹیبلشمنٹ ان کی سیاسی لاشوں کو کندھا دیا ہوا ہے. اب یہ کتنی دیر اسٹیبلشمنٹ یہ بوجھ اٹھا سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا 18 سیٹوں کے اوپر انہوں نے پرائم منسٹر بنوا دیا ہے اور اس کا ٹکا فائدہ نہیں ہے. آپ کسی کے اوپر اتنا بڑا جو فیور کرتے ہیں تو ان کی خواہش تو ہوگی نا کہ ہمارے بوجھ بٹوانے میں کچھ تو ان کی مدد ہو. شہباز شریف بالکل ناکام ہو چکے ہیں کسی بھی قسم کا رول پلے کرنے میں. زرداری صاحب بالکل ناکام. ایکچولی زرداری اور شہباز شریف کے چہرے اتنے زیادہ ناقابل قبول ہیں پاکستان کے عوام کے لیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی ساری برائی جو ہے وہ اس کے اوپر آ گئی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ آئی تھنک کہ ان کو ڈسٹینس تو جو ہے وہ کرنا شروع ہو گئے ہیں, نظر آ رہے ہیں. اب یہ جو 2-3 ایونٹس ہوئے ہیں جیسے آئی پی پیز کے اوپر ساری کیئر ٹیکر جو کیبنٹ ہے وہ میں اس پہ آتی ہوں, that is an important, that requires a separate time for discussion as well. لیکن ابھی یہ جو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, کیا وہ اولیو برانچ ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ ہمارے ساتھ رل مل جائیں, چھوڑیں باقی ساروں کو, ہم ایکسیپٹیبل ہیں, ہمارے چہرے بھی قابل قبول ہیں, مل جائیں ساتھ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عمران خان کا یہ جو سٹیپ ہے یہ بڑا اچھا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہو کیا رہا تھا کہ اتنا فاصلہ بڑھ جانے سے باہر اکاؤنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا پاکستان اس میں انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج آپس میں لڑ پڑیں. دیکھیں یہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے, اور ہمارے جیسے جو نیشنلسٹ ہیں ہمارے تو یہ بہت وری ہے کہ یہ موقع کبھی بھی نہیں آنا چاہیے. پاکستان کی عوام کو, پاکستان کی فوج کو ایک ہی پیج پہ رہنا چاہیے. رائٹ. تو یہ جو عمران خان کا بیان ہے یہ ایک بہت بڑا آئی وڈ سے لیپ فارورڈ ہے ٹورڈز دیٹ اچیومنٹ. There's a massive trust deficit over there. ہو جاتا ہے, کوئی نہیں, میسو ٹرسٹ کا کیا ہے, 2-4 ملاقاتیں اور ٹرسٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ 2-4 ملاقاتوں والا سچویشن ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مقتدرہ کی طرف سے بڑا باقاعدہ ایک ہی سٹینس ہے کہ پہلے معافی ریٹریکٹ ہوں اپنے اس سٹینس سے کہ وہ جو بھی ہوا. وہ معافی تو پھر ادھر بھی لمبی لسٹ ہے نا, معافیاں تو نہیں ہوتی نا. بات چیت ہوگی عمران خان کا یہ تو نہیں ہے, وہ پاکستان کا 2/3 پاکستان آج عمران خان کے پیچھے کھڑا ہے, پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے, سو اس کو ہیوملیٹ کرنا تو مقصد نہیں ہو سکتا نا کسی کا. کچھ لوگ ایسے تھے پاکستان تحریک انصاف میں جو پی ٹی آئی خان سے بھی قربت رکھتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی قریب تھے. یو ور ون آف دوز پیپل. کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب کوئی ایسی شخصیت ہے جو اگر کوئی بات چیت ہونے کی امکانات ڈیولپ ہوتے ہیں جو اس ٹائم پر بالکل بھی نہیں ہے, لیکن اگر ڈیولپ ہونے کی طرف جاتے ہیں؟ کیا پتا ہے آپ کو, کیا پتا ہو, کیا پتا ہو, آپ نام بتائیں نا. آپ نے رؤف حسن صاحب کا نام لے لیا تھا, وہ اس ٹائم پر جیل میں. یہ آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ کوئی بندہ نہیں ہے؟ کوئی بندے ہوں گے, کیوں نہیں ہوں گے؟ کون ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ہوں گے, آپ کو پتا ڈیفینیٹلی ہوں گے.
نہیں بات یہ ہے کہ عمران خان کے جو بیانات آئے ہیں جیل سے آئے ہیں اور جس قسم کی اس وقت ایک صورتحال ہے ملک کی اس کے اندر ڈیفینیٹلی بات آگے تو بڑھنی ایک جنیرک جواب ہے. آپ نام لینے والے بندوں میں سے آپ لیتے ہیں نام کھل کے لیتے ہیں, بتائیں کون ہے کون پتہ نہیں نا میں نام لے آپ عمر ایوب صاحب کو جانتے ہیں وہ ہوں گے چلے دیکھ لیں گے پتہ چل ہی جانا ہے اگر ہے تو پتہ چل پتہ جل جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ امکانات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے جبکہ میری اطلاعات کے مطابق کبھی بات چیت کے امکانات نہیں ہیں. پتہ نہیں اب ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے یا کیا ہے ہمیں پتہ نہیں نا انفارمیشن نہیں ہے. آپ انفارمیشن منسٹر تھے اور آپ کو انفارمیشن نہیں ہے. ہم تو فارغ ہو گئے نا ہمیں تو پالیٹکس سے ہی آؤٹ کر دیا لیکن بہرحال دیکھتے ہیں ابھی آگے بات کیسے چلتی ہے. آپ فارغ ہو گئے تھے کچھ عرصے سے آپ واپس پالیٹکس میں آ گئے پی ٹی آئی میں کب جا رہے ہیں کیونکہ جو لوگ آپ کے بہت اگینسٹ تھے وہ اس ٹائم پر تھوڑے تھوڑے سائڈ پر ہو گئے. کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے پی ٹی آئی تو ہم نے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر پی ٹی آئی میں نے چھوڑی ہوتی تو دیکھو نا مجھے کیا پرابلم تھی میں جا کے ایم این اے کا الیکشن لڑتا منسٹر ہوتا وہ تو ہم نے چھوڑی نہیں. تو اب باقی دیکھیں عمران خان کے ساتھ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ عمران خان آپ کو عہدہ ہی دے تو آپ اس کے ساتھ ہیں. اگر آپ نے ایک کاز کے لیے ساتھ ہیں عہدہ لینا ہوتا تو پھر میں ابھی مجھے تو فارم 47 کی بھی ضرورت نہیں تھی میں نے بن کے وزیر بن جاتا نا. عہدہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے. سو اس وقت تو ضروری یہ ہے کہ عمران خان کو جیتنا چاہیے بیکاز عمران خان کی جیت کا مطلب ہے پاکستان کے لوگ جیتیں گے. اور یہ زرداری شہباز شریف صاحب جیسے جو چہرے ہیں جو ہم دیکھیں پیدا ہوئے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان پہ رول کر رہے ہیں. آپ جان چھوڑیں آگے چلیں پاکستان میں اس سال 18 سال کا 1.5 کروڑ نیا ووٹر آ رہا ہے وہ یہ لوگ ان کے ساتھ جو ہے یہ جو شریف ہیں یہ ریزونیٹ ہی نہیں کرتے. پاکستان کی پالیٹکس کو آگے دھکا لگانے کی ضرورت ہے یا ہم دھکا لگا کے پیچھے کر دیں. اچھا دھکا لگانے کی بات کر رہے ہیں تو ابھی یہ دھرنے کو دھکا لگنے لگا ذرا جماعت اسلامی کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھکا لگا کے لیاقت باغ سے اٹھ کے ڈی چوک کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر گورنمنٹ ہماری بات نہیں سنے گی. یو اپریشیٹڈ دیٹ دھرنا. یہاں وہ دھرنا دے رہے ہیں ادھر عوام پاکستان جو ہے وہ کراچی الیکٹرک کے سامنے آج لگی ہوئی تھی احتجاج کرنے. پاکستان تحریک انصاف کے ذریعے این او سی کا انتظار کرتی رہے گی. تحریک انصاف کے پاس جو ٹائم تھا نا احتجاج کا وہ انہوں نے ضائع کر دیا. احتجاج تحریک انصاف کا احتجاج بنتا تھا 9 فروری کو جب ان کا رزلٹ چوری کیا جا رہا تھا. اس وقت یہ سارے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں مینڈیٹ کی حفاظت کر نہیں سکے. اب ماحول نہیں ہے. اب ماحول صرف تحریک انصاف تب بنا سکتی ہے جب وہ ہم ایک الائنس میں چلے جائیں جو یہ آج اسد کیسر صاحب نے بھی جو بات کی ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ جی ڈی اے کے ساتھ اور فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. اور میرے نظر میں سپٹمبر جو ہے جب یہ بجٹ پوری طرح ہو چکا ہوگا امپلیمنٹ وہ ٹائم ہوگا تحریک انصاف کے لیے دوبارہ بھرپور احتجاج کا. ابھی تو وہ احتجاج کرتے ہیں 25 لوگ آتے ہیں 5 پکڑے جاتے ہیں 5 کی ضمانت ہو جاتی ہے 20 بیچارے جیل چلے جاتے ہیں. ایسے احتجاج کا کیا فرق؟ این او سی نہ ملنا ایک بہانہ ہے. ان ادر ورڈز لوگ نہیں آ رہے ہیں لوگ نہیں نکل رہے. ماحول دیکھو سیاست میں ٹائمنگ سب کچھ ہوتی ہے. تحریک انصاف جتنی بڑی اسٹریٹ پاور تو ظاہر ہے کسی کے پاس نہیں ہے نا. تحریک انصاف جتنی سپورٹ تو کسی اور پارٹی کو کلیم ہی نہیں کر سکتی. لیکن لوگ پنجاب میں ایکچولی لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے تو افیکٹ ہوگا. کراچی میں لوگ نکلیں گے تو افیکٹ ہوگا. یہ لوگ تب نکلیں گے جب ٹائمنگ آپ کی میچ کرے گی. اسٹریٹ پاور اور ووٹ بینک کے اندر بڑا فرق ہوتا تھا. جماعت اسلامی اسٹریٹ پاور میں بہت تگڑی ہے لیکن ووٹ بینک میں مار کھا جاتی ہے. نہیں لیکن آپ نے دیکھا نا سب سے بڑے جلسے تو تحریک انصاف نے کیے ہوئے نا. سب سے بڑی موومنٹ بھی تحریک انصاف نے چلائی ہوئی. اور یہ تو طے اب بات ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف کے پاس اسٹریٹ پاور بھی اس کے مقابلے کی کوئی اور پارٹی قریب بھی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے جو ماحول چاہیے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا. وہ میرے خیال میں سپٹمبر آنورڈ ہوگا. ان دا مین ٹائم آپ اپنا الائنس کر لیں اور اس کے بعد چلیں پھر دیکھتے ہیں سپٹمبر میں پتہ نہیں احتجاج کی ضرورت بھی پڑتی ہے کہ نہیں. یہ والی بات آپ بار بار کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک دفعہ کلیریفائی کر دیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ سپٹمبر کی بات آپ نے کی ہے. اینڈ گیم تو شروع ہو گئی ہے نا اس حکومت کی. اینڈ گیم تو شروع ہو گئی ہے. جس طریقے سے معاملات ہوئے ہیں دیکھو انہوں نے کہا فارورڈ بلاک گروپ بن جائے گا پی ٹی آئی کے اندر نہیں بنا. انہوں نے کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. 2/3 فیصلہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے 1/3 رہ گیا ہے وہ اس ہفتے وہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا ٹرائبنل چینج ہو جائیں گے. ٹرائبنل چینج نہیں ہوئے. ٹرائبنل جو ہیں وہ اپنا کام شروع کر رہے ہیں. سو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ حکومت نے جو پریڈکشنز کی تھی جو ایفرٹس کی تھی وہ ناکام ہوئی ہیں. اب آخری ایفرٹ آ کے یہاں پہ رہ گئی ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لگا کے فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں. 30 جولائی کو بلا لیا نا اجلاس بھی صدر صاحب نے. سو ایم شاید اس طرف ہو کہ جو عدالت کی طرف سے فیصلے آ رہے ہیں. ووٹ نہیں ہے نا. ووٹ نہیں ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ویسے جا کے عدالت کو مطلب اپنا سر ٹکرانا ہے تو وہ ٹکرا لیں. سو اینڈ گیم کے اندر عدلیہ ایک اہم کردار ادا کرے گی.
عدلیہ نے کر دیا کردار، اب اس سے زیادہ عدلیہ کیا کرے؟ کیونکہ ابھی بھی امید لگائے بیٹھے ہیں فارم 45-47 والے معاملے کے اوپر. اسد کیسر صاحب himself is saying ٹرائبونلز ہو گئے نا. دیکھو نا عدلیہ سے آپ عدلیہ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ عدلیہ سے چاہتے ہیں صرف ہمارے فیصلے وہ ججز لگا دیں جو فون کے اوپر ڈھیر نہ ہوں، جن کے اور انٹرسٹ نہ ہوں، تگڑے ججز ہوں، وہ قانون کے مطابق فیصلہ کر دیں. اس سے زیادہ آپ کی عدلیہ سے کوئی ڈیمانڈ ہے ہی نہیں ہے. تو آپ جب میرٹ کے اوپر اتنے تگڑے ہیں، آپ چاہتے ہیں صرف ججز تگڑے ہوں اور اپنے انصاف کے مطابق فیصلہ کریں. ہر ایک کو پتہ ہے نا فارم 45-47 میں کیا ہوا. تو وہ تو جب طارق جہانگیری صاحب نے کھولا ہے، آپ نے دیکھا نا اسلام آباد کے تینوں نون کے جو کینڈیڈیٹس ہیں کیسے جوتے چھوڑ کے بھاگے. تو جب یہ حالات ہیں تو آپ نے تو صرف میرٹ پہ فیصلے لینے ہیں. پھر کیونکہ پی اور ٹی پھر آئی دوسرا آخری ایک بات دیکھیں، دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے معیشت کو مینیج کرنا تھا نا. آپ نے کہا کہ عمران خان سے عرب اتنے نفرت کرتے ہیں یا اربوں روپے کا ڈالر کا ڈھیر لگ جائے گا، وہ فارغ ہو گئے. پھر آپ نے کہا کہ چین عمران خان کے بڑا خلاف ہے، وہ ہمیں پیسے دے دے گا، وہ آج آپ نے سن لیا فائنانس منسٹر کو. پھر آپ نے کہا ویسٹ اتنا خلاف ہے، وہ پیسے دے دے گا. دیکھیں آپ کو 8-10 ارب ڈالر ہارڈ کیش چاہیے اگر آپ نے یہ ملک جو ہے ابھی چلانا ہے. اور وہ لوگ سارے کہہ رہے ہیں جی کہ آپ پہلے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کے آئیں، سیاسی استحکام لے کے آئیں، پھر اس طرف آئیں. اب وہ عمران خان کے بغیر نہیں آ سکتا. تو آپ نے ملک چلانا ہے اور ملک عمران خان کی انکلوژن. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوتی آج اور یہ سارے فیصلے لینے پڑ رہے ہوتے جس کے اندر سے آئی پی پیز والا ایشو بھی ہوتا، یہ سولوشن ہو سکتا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اس پوائنٹ تک پہنچنا لازم و ملزوم تھا، اس کا کوئی سدباب نہیں تھا، یا دس کوڈ بین ڈفرنٹ؟ نہیں کہا، ہم تو نکل آئے تھے ساری سچویشن سے. آپ کو یاد ہے کووڈ کے اندر ہماری بیسٹ پرفارمنگ پاکستان بھی کہا تھا کہ آپ ڈال کے گئے ہیں اس کے بعد گورنمنٹ کے لیے، پچھلی گورنمنٹ نہیں، وہ تو ایسی نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے تیل کی قیمتیں کم کی اور اس کی وجہ سے ہماری پرابلم آ گئی. لیکن دیکھو ہم نے تیل کی قیمتیں اس لیے کم کی کہ ہماری پریزیڈنٹ پوٹن سے پوری بات ہو گئی تھی کہ وہ ہمیں آئل دے رہے تھے. حماد اظہر کی ساری ان کے انرجی منسٹر کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہوئی تھی. وہ جب آپ نے ہماری حکومت توڑی تو وہ ساری چیزیں وہ ختم ہو گئی. گورنمنٹ کے پاس آئی پی پیز والا میٹر تو اب کائنڈ آف اٹ ہیز اوور فلون فرام دی برم ایز ویل، رائٹ؟ اکانومی بھی فی الحال شیمبلز میں ہی چل رہی ہے، چاہے جتنی مرضی بھی کوشش کر رہے ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 5-6 مہینوں کے اندر گورنمنٹ کچھ حل نکال سکے گی ود آل دیز ایشوز؟ دیکھو نا 5-6 مہینے تو آپ کے پاس ہے نہیں نا. آپ کو 3 مہینے میں 10 ارب ڈالر لینے ہیں یہ سال گزارنے کے لیے، وہ آتے نظر نہیں آ رہے. تو آپ لے آئے تو جلا لیں. 5-6 مہینے کیوں نہیں ہے یہ سمجھائیں نا مجھے، بار بار کہہ رہے ہیں، سمجھا دیں. ابھی 5-6 مہینے ایک تو پیسے نہیں ہے، دوسرا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نکو نکی آئی ہوئی ہے ان سے، اس لیے کہ یہ اس کی کوئی. آپ دیکھو نا امریکہ میں کیوں ریزولوشن آئی ہے جو ریپرزینٹیٹیوز کی آئی ہے کانگریس کی سائڈ سے، اور جو برطانیہ میں لیبر پارٹی کی آئی ہے، کیونکہ جو ڈائسپورا ہے وہ زرداری اور شہباز شریف کا، ان کو فوج سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ سارے فوج کے تو ساتھ ساری عمر فوج کے ساتھ رہے ہیں سب لوگ. ان کو پرابلم ہے کہ جب آپ نے زرداری اور شہباز شریف کو سامنے بٹھا دیا، وہ پاکستانی آف ہو گئے ہیں. وہ سارے جو ہیں ان کی جو انفلوئنس اس وقت عمران خان کے اوپر یونینیمٹی ہے پورے اوورسیز. وہ عمران خان جن کے اگینسٹ امریکہ اس ٹائم پر سازش کر رہا تھا، جن کے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ایک دو لوگ، وہ obviously now they're still in power. امریکہ جو ہے وہ تو ادھر ہے نا. وہ کیا ایسا ہوگا کہ اب کی بار عمران خان آئیں گے یا ان کے لیے راستہ بنے تو ساری سچویشن تبدیل ہو جائے گی؟ ایک تو ظاہر ہے وہاں پہ اب الیکشن ہو رہا ہے، بائیڈن صاحب ویسے ہی چلے گئے ہیں جنہوں نے سارا. ٹرمپ کے آنے پہ تکیہ کیا ہوا پی ٹی آئی نے، آپ کو لگتا ہے؟ میرے خیال ہے اب تو ٹرمپ کی بھی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ جو ڈائسپورا سپورٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ دیکھو نا 2/3 سے بھی زیادہ، 3/4 ایکچولی جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے ممبرز تھے، جو ڈیموکریٹس کے اور ریپبلکنز کے، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے ووٹ کیا. اس طرح سے لیبر پارٹی میں ساری لیبر پارٹی جو ہے وہ سپورٹ. اچھا لاسٹ کوسچن، کیونکہ آپ رؤف حسن صاحب کے بارے میں بڑے ووکل رہے ہیں، وہ گرفتار ہو چکے ہیں اس ٹائم پر، اور ان کے کچھ کانٹیکٹس جو ہیں کسی انڈین نیشنل کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ بیسیکلی باہر کانفرنس ہونی تھی تو آئی واز ان ٹچ بیکاز آف دیٹ. What do you say about this? دیکھیں رؤف حسن صاحب سے بالکل صحیح ہے کہ کوئی میرے ان کے بڑے پرابلم ہے، اختلاف ہے مجھے ان کی باتوں پہ، بٹ فار گاڈ سیک یار وہ کوئی غدار تھوڑی ہے یا وہ کوئی ڈیجیٹل موومنٹ چلانے والا بندہ تھوڑا ہی ہے. وہ تو ایک پروفیسر ٹائپ آدمی ہے، مرنج آدمی ہے. اس کو آپ نے اتنی 70 سال کی عمر میں جیلوں میں بھیج رہے ہیں، میرا خیال ہے بڑی زیادتی ہے. یہ پاکستان میں ہائی ہینڈڈنیس ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پاور ہوتی ہے نا، یہ مٹھی میں ریت کی طرح ہوتی ہے. جتنی آپ مٹھی دباتے جائیں گے نا، اتنی تیزی سے یہ پاور ہاتھ سے نکلتی جاتی ہے.
سو آپ کو حکومت کو اپنی اختیار نہیں بڑھانا ہوتا, حکومت کو اپنا اقبال بڑھانا ہوتا ہے. And acceptability, right. فواد چودھری صاحب, thank you very much for being in the program. It was a pleasure having you. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد مزید سیاست اور اکانومی, اس کا امتزاج اور یہ کتنا زیادہ وولٹائل مکسچر بنا ہوا ہے, اس ٹائم پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عوام پاکستان کے سینئر رہنما اور آف کورس سابق فائنانس منسٹر پاکستان کے. مفتاح صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. ایک طرف آئی پی پیز کا ایشو چل رہا ہے, دوسری طرف اوور بلنگ کا ایشو چل رہا ہے. یہاں جماعت اسلامی اسلام آباد کے اندر بیٹھی ہے, کراچی میں آج آپ لوگوں نے بھی ایک احتجاج کیا ہے. مفتاح صاحب, عام آدمی یہ جاننا چاہتا ہے ان احتجاجوں سے, ان سوالات سے, اس پریشر سے جو گورنمنٹ پر ڈالا جا رہا ہے, کچھ چینج بھی ہو سکتا ہے, کچھ تبدیل بھی ہو سکتا ہے, کوئی ریلیف بھی مل سکتا ہے؟ دیکھیے, جو ہم بات کر رہے ہیں وہ تو بالکل ریزنیبل بات ہے اور وہ بالکل حکومت کو کر دینا چاہیے, اور میرے خیال سے اگر حکومت کو سمجھ ہے تو وہ کر بھی دے گی. ہم تو کچھ ایسے ہی نہیں کر رہے جیسے جماعت اسلامی بات کر رہا ہے کہ آئی پی پیز کے معاہدے ہی ختم کر دیں یا ان کو پیسہ دینا چھوڑ دیں. اگر آپ آئی پی پیز کو پیسے دینا چھوڑیں گے تو وہ آپ کو بجلی دینا چھوڑ دیں گے, پاکستان کی ساورن ڈیفالٹ ہو جائے گی. ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جو آپ اگلے 4 مہینے تک جو اتنے ایکسیسو ٹیکسز لے رہے ہیں, آپ 18% سیلز ٹیکس لے رہے ہیں, 7.5% ایڈوانس انکم ٹیکس لے رہے ہیں, اس کے علاوہ ایک اور فردر ٹیکس لے رہے ہیں, دیگر اور ٹیکس لے رہے ہیں, تو وہ ٹیکسز لینا چھوڑ دیں اگر آپ, تو بل کے اندر 24-25% کمی آ جائے گی. تو اور آپ کو 10 ارب روپے کا اس سے زیادہ کا آپ کو مہینے کا نقصان نہیں ہوگا. آپ اگر یہ 4 مہینے کرتے ہیں تو 40 ارب روپے کا نقصان ہو جائے گا. کیا بڑی بات ہے؟ اگر حکومت یہ بھی نہیں کر سکتی, عوام کی اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی, تو دیٹس جسٹ رانگ. اور اس پہ کوئی آئی ایم ایف کو بھی آبجیکشن نہیں ہوگا. آپ اپنا ٹیکس کم کر رہے ہیں ایک طرف, دوسری طرف اخراجات کم کرتے ہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. لیکن ایک حکومت ایسی آئی ہے مفتاح صاحب جس کے اوپر پہلے ہی سر منڈاتے ہی اولے پڑنے والی سچویشن تھی. اکانومی ایک بڑا چیلنج تھا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک بڑا چیلنج تھا. وہ اس طرح کے قدم کیوں اٹھا رہی ہے؟ ڈز اٹ میک سینس ٹو یو کہ ایک ایسی حکومت جو آلریڈی انڈر پریشر ہے, جس کے اوپر آلریڈی فارم 45-47 والے کوشچنز کر رہی ہے, ایک بڑی جماعت ملک کی, وہ اوپر سے ایسے اقدامات لے لے جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھے, جبکہ بقول آپ کے سولوشنز موجود ہیں؟ دیکھیے نا, حکومت نے 24% اپنا ایکسپینسز بڑھائیں, کرنٹ ایکسپینڈیچر آفٹر ڈیٹ سروس پیمنٹ, تو 24% نہیں بڑھاتی. اگر 22% بڑھا دیتی یا 20% بڑھا دیتی تو ادھر اس کو روم مل جاتا. آپ کا 750 ارب روپیہ آپ نے لاسٹ ایئر پورے سال میں پی ایس ڈی پی پہ خرچ کیا. آپ پہلے کہتے ہیں کہ ہم 1400 ارب روپے خرچ کریں گے, پھر آپ نے کہا ہم 1150 خرچ کریں گے. بھائی کیا ایسا ہی وہ چیز ہے کہ جس کے اندر آپ کو 1150 خرچ کرنے ہیں؟ اگر اس وقت حکومت اتنی, معیشت اتنی ڈیفیکلٹی میں ہے, لوگ اتنی پریشان ہیں, تو آپ 700 روپے پہ ہی رک جائیے. 700 ارب پہ آپ کو 450 ارب روپے بچ جاتے ہیں. یہ 450 ارب روپے آپ بجلی کی طرف لگا دیجیے, عوام کے ٹیکسز کے اندر بھی کم ہو سکتی ہے. بجلی کے اندر آپ 450 ارب روپے اگر آپ دے دیتے ہیں تو مطلب یہ کہ یو کین پے دس ٹورڈز کیپیسٹی کاسٹ. لیکن حکومت کو اس میرے خیال سے 2 چیزیں نہیں ہیں. ایک تو ان کو احساس نہیں ہے کہ مڈل کلاس کتنی مشکل سے رہ رہی ہے, لیکن جو دوسرا ہے نا کہ یہ they have not understood the gravity of the situation. وہ اسی طرح کام کر رہے ہیں کہ یار یہ مسئلے اگلے سال چھوڑ دو, کوئی ریفارم انہوں نے نہیں کیے. اتنی ان کو سپورٹ ہے, وہ سیم پیج کی ایس آئی ایف سی کی سپورٹ ہے, یہ کر سکتے تھے کچھ, لیکن کوئی چیز نہیں کرنی, اپنا ایک پیسہ نہیں چھوڑنا. ایم این ایس کے فنڈز نہیں کم کرنے, ایم پی ایس کے فنڈز نہیں کم کرنے, آپ نے جو صوبوں کو پیسے دینے اس کے اندر کمی نہیں کرنی, آپ نے شو پروجیکٹس بھی کرنے ہیں, آپ نے کرنٹ ایکسپینڈیچرز بھی بڑھانے ہیں. آپ نے مطلب the only person who is suffering is the middle class salaried individual in Pakistan. آپ کے شو پروجیکٹ سے مجھے وہ شیشے والی ٹرین یاد آئی ہے جو آپ نے ریفر کی تھی آج کے الیکٹرک کے باہر جب آپ وہ احتجاج کر رہے تھے. لیکن مفتاح صاحب, پولیٹیکل سینیریو کو دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے مطابق دسمبر میں وہ واپس آ جائیں گے اقتدار کے اندر, اور ساتھ ہی عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن جائیں گے. حکومت کی غلطیوں سے, کوتاہیوں سے یا دور اندیشی نہ ہونے کی بنا پہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ممکنات میں سے ہو سکتا ہے, پاسبلٹیز ہو سکتی؟ دیکھیے دسمبر تو بہت دور ہے, سچی بات ہے. اور یہ اب گو کے 2-3 دن سے خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں آرمی چیف کو, انہوں نے اپنی بہن سے ہی کہلوایا, تو اوبیسلی بڑی اوتھینٹک بات ہے کہ جو آرمی ہے وہ نیوٹرل ہو جائے. پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ نیوٹرلز کو جانوروں سے تشبیہ دے چکے ہیں,
کچھ دنوں ان کے سوشل میڈیا جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں ان کو قبر تک نہیں چھوڑوں گا اور وغیرہ وغیرہ، مطلب بہت ساری عجیب سی باتیں آرمی کے خلاف پوری ایک مہم چلی ہوئی ہے، ناٹ جسٹ دا چیف بٹ دا انٹائر آرمی کے خلاف ہے، پوری سوشل میڈیا پہ خان صاحب کی مہم چلی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ سب کو پتا ہے کہ اگر خان صاحب پہ ایک اشارہ آ جائے گا تو وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ تو اب وہ خان صاحب نے ایک مثبت قدم اٹھایا، آئی ول سے دس، کہ ایک نارملائزیشن کی طرف آ رہے ہیں، نارملائزیشن آف پالیٹکس کی طرف آ رہے ہیں کہ اپنا مخالف جو ہے وہ کوئی ملک دشمن بھی نہیں ہے اور آپ کا دشمن بھی نہیں ہے، وہ مخالف ہے۔ اب اگر اس قسم کی بات کرتے ہیں تو بات کرنی چاہیے، میرا نہیں خیال ہے کہ خان صاحب کی مطلب اگر یہ کمٹ کر رہے ہیں اور اپنی کہ تھوڑا سا اس کو اپنے جو انہوں نے ایڈمٹ کیا مثال کے طور پہ کہ 9 مئی کو ہم نے پیسفل پروٹیسٹ بلایا تھا، تو وہاں سے تو ہٹے نا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، پہلی اس سے تو ہٹے نا۔ تو یہ چیزیں بہتری ہے، میں تو اس کو بہتری سمجھتا ہوں کہ اگر ایک خان صاحب کے اسٹانس میں کچھ لچک آئی ہے تو حکومت بھی لچک دکھائے اور فورسز بھی لچک دکھائیں تھوڑا سا۔ حکومت سے تو وہ شاید لچک مانگ ہی نہیں رہے مفتاح اسماعیل صاحب، حکومت جتنی مرضی لچک دکھا لے، لیکن وہ حکومت کی لچک اگر آ بھی جائے تو خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف حکومت سے بات کرنے کو پھر بھی تیار ہوتی ہوئی نظر آئے گی، بیکاز چلیے ایک سٹیپ یہاں سے پیچھے ہٹے ہیں تو دوسری طرف سے کہ پی ایم ایل این سے، پیپلز پارٹی سے اور ایم کیو ایم سے بات نہیں کرنی، ادھر سے پیچھے ہٹتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں بڑی اسی؟ دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اس حکومت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ جو ایک 13 میں مسلم لیگ کے پاس تھا، یہ بات درست ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ اور لیکن تو تھنگ از کہ اس وقت مطلب حکومت اور آرمی تو ایک پیج پہ ہے نا، تو آپ حکومت سے بات کر لیں، بات تو وہی ہو جائے گی۔ کیا وڈ یو ایکسپیکٹ کہ مطلب چیف آف آرمی اسٹاف ول کم ٹو ادیالہ اینڈ ٹاک ٹو یو، مطلب اس قسم کی باتیں تو نہیں کرنی چاہیے نا۔ لیکن اگین وہ ایک اور مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب اپنے علاوہ کسی سیاستدان کو لیجٹمیٹ نہیں مانتے، اور اب تو کوئی ایسے فریق نظر نہیں آ رہے ہیں کہ آپ عوام پاکستان کو اگر یہ اپرچونٹی ملے کہ کسی طریقے سے وہ تھرڈ پارٹی بنے، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تو ایسا کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھیے یہ سب اردو زبان بول لیتے ہیں، ان کو ہماری میڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ہم تو کسی کی گارنٹی نہیں لے سکتے، ظاہر ہے۔ ہماری جو گزارش ہے کہ اس وقت ہم تو اس ریلیونٹ سیاست میں نہیں، ہم تو پارلیمنٹ میں نہیں، کہ پارلیمنٹ کے جو 3 4 5 بڑی پارٹیاں ہیں وہ آپس میں بیٹھیں، وہ بات کریں، اور اس کے اندر اگر ان کو کچھ جو فوج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ریٹائرڈ فوجی، اور کچھ جنرلز کو، اور جو ججز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ریٹائرڈ ججز، وہ آگے بیٹھیں اور وہ بات کر لیں۔ اینڈ دیر از نتھنگ رانگ کہ اگر ایک پرائم منسٹر صاحب ایک کانفرنس بلا لیتے ہیں مثال کے طور پر، جس میں آرمی چیف بھی ہوں، چیف جج بھی ہوں، چیف جسٹس بھی ہوں، اس میں عمر ایوب صاحب ہوں یا جو بھی لیڈر آف دی اپوزیشن، وہ آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ نیشنل سیکورٹی کے فورم پہ چیف کو اپنے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو دعوت دے سکتے ہیں۔ دیکھیے اگر ہم ہندوستان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اسرائیلیز اور فلسطینی اور حماس کے جو لوگ ہیں وہ اسرائیلیز سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ خان صاحب اور مسلم لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے آپس میں بیٹھ جائیں تو اس کا حل نکالیں۔ اچھا ویسے جینوئنلی مفتاح صاحب آپ پی ایم ایل این کی سیاست کے بڑے عرصے بڑا کلیدی حصہ رہے ہیں، آپ کو ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے پی ایم ایل این کی سیاست میں کافی چینجز آئے ہیں، سچی بات ہے۔ پی ایم ایل این کی سیاست جو ایک زمانے میں تھی وہ بڑی اقتدار کی سیاست تھی، بڑی 2008 کے بعد پی ایم ایل این کی سیاست کے اندر ایک مورل کلیئرٹی تھی کہ وی ول ڈو واٹ از گڈ فار پاکستان، واٹ از گڈ فار، ٹھیک ہے ہم پالیٹیشینس تھے لیکن لارجر نیشنل انٹرسٹ ہمیشہ سامنے ہوتا تھا، اینڈ پاور جو تھا اس پاور کے سیک کے لیے نہیں تھا۔ اب پی ایم ایل این کی پالیٹکس میں بھی پاور فار دا سیک آف پاور ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی اس وقت جو پاکستان کے اندر مسلم لیگ، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این تینوں کی جو کشمکش ہے وہ صرف پاور کے لیے ہے، اور اس کے اندر اگر بجلی کے بل کی بات کر رہے ہیں تو مفتاح اسماعیل اور شاہد عباسی اور حافظ نعیم بات کر رہے ہیں، اگر کوئی مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، بجٹ پہ اگر کسی نے پریس کانفرنس کری کسی بھی اپوزیشن نے تو مفتاح اسماعیل اور شاہد عباسی نے عوام پاکستان کے پلیٹ فارم سے بات کری، کسی اور نے بجٹ کی بات بھی نہیں کری۔ اس وقت سیلری کلاس کے اوپر کیا ٹیکس ہیں، دیگر کے اوپر کیا ٹیکس ہیں، پی ایچ ڈی پی میں کیا مسائل ہیں، یہ صرف ہم لوگوں نے بات کی ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کبھی پبلک انٹرسٹ کی بھی تو بات شروع کریں نا، اور پبلک انٹرسٹ کی بات وہ تبھی کریں گے جب پہلے ان کے اپنے یہ مسائل سارٹ آؤٹ ہو جائیں۔ اچھا ویسے مفتاح صاحب پبلک انٹرسٹ کی ابھی آپ نے خود ہی مینشن کر دیا، یا آپ عوام پاکستان بات کر رہی ہے یا جماعت اسلامی بات کر رہی ہے۔ اب جماعت اسلامی کا بھی کوئی اتحاد فی الحال نہ پی ٹی آئی سے ہے، نہ حکومت سے ایز سچ اس طرح کا ان کا ریلیشن شپ ہے، نہ آپ لوگوں کا ہے۔ کوئی ایسے امکانات کہ جماعت اسلامی اور عوام پاکستان آنے والے دنوں میں پبلک انٹرسٹ کے لیے اکٹھے کھڑے ہو؟
देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मुस्लिम लीग के साथ पब्लिक इंटरेस्ट में इकट्ठा खड़ा होना तो वो भी होंगे, पीपल्स पार्टी के साथ भी होंगे, एमक्यूएम के साथ भी होंगे और पीटीआई के साथ भी होंगे। अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं। अगर हम किस सबके साथ हैं, हम किसी से लड़ाई करने नहीं आए। आई हैव फ्रेंड्स इन ऑल पार्टीज। हाफिज नईम भी बड़े अच्छे आदमी हैं और तमाम जो लीडरान हैं, मियां साहिबान, भुट्टो साहिबान, इमरान खान साहब, ये सब अच्छे लोग हैं, सब मुहिब वतन लोग हैं। ये मैं दिलो जान से यकीन रखता हूँ और सब चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन हमको ये बात समझनी चाहिए कि अगर हमारी मंजिल एक है, चाहे राय अलग अलग हों, लेकिन मंजिल एक है। इस वक्त जो है पावर मेरे पास नहीं है, पावर शहबाज शरीफ के पास है और इमरान खान के पास सपोर्ट है। इनको इस वक्त जो है वो अपने ईगो से बालातर होकर बात करनी होगी और बात करके बैठना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप बात ना करें और आप कोई हल ना निकालें। अगर इसका हल ये है कि 1-2 साल में इलेक्शंस कराएं तो इलेक्शंस करा दें। अगर मैं तो ये समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा छोड़ देनी चाहिए, पीटीआई के किसी और लीडर को बना देना चाहिए और एक नेशनल गवर्नमेंट बना ले, तमाम जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल हो, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और मुस्लिम लीग। इन सबको बहुत शौक है वजारतों का और वजीर बनने का, वजारत उज़्मा का। वो इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं है। मुफ्ती साहब आप कह रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट बना लें। मेरी बहन मेरी बात सुने ना, मसला ये है कि ये मुल्क के अंदर, आप सीरियसली में लिसन टू दिस, हम इस मुल्क में कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट को आगे नहीं रखते। हम रेलवे चलाते हैं ना तो रेलवे के एम्प्लॉयज के लिए चलाते हैं और हुकूमत के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके लिए चलाते हैं। हम उनका फायदा होता है, बाकी आम सारिफ का फायदा नहीं होता। हमारी जो पाकिस्तान की पुलिस है या तो वीआईपी सर्विस पे होती है, हुकूमत का फायदा होती है, या वो पुलिस वालों का फायदा के लिए करते हैं। पीआईए भी इस तरह चलती है, हेल्थ मिनिस्ट्री भी इस तरह चलती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इस तरह चलती है। पाकिस्तान के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे तो पॉलिटिक्स शुड बी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट फॉर दीज रूलर्स। कभी ये नहीं बैठेंगे तो मुझे ये बताएं कि 78% बच्चा हमारा 10 साल का 2 जुमले नहीं पढ़ सकता। ये मैं 1000 मरतबा कह चुका हूं। आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट मिफ्ता इस्माइल साहब के डेमोक्रेसी तो होती है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल है, लेकिन ऐसा नहीं है अशराफिया के लिए। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गौहर एजाज साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि अशराफिया के लिए बहुत सारे सवाल खड़े करें आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, आईपीपीज का मसला इस टाइम पर कोर मसला है जिसके खिलाफ एहतजाज भी चल रहे हैं और जिसके खिलाफ जब सबसे पहले आवाज बुलंद की थी वो थे डॉक्टर गौहर एजाज साहब, जो कि ऑब्वियसली फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। एक तो आपने नेपरा का डाटा कोट किया था कि पाकिस्तान के अंदर 4 पावर हाउसेज ऐसे हैं जो कि 10 बिलियन रुपए कमा रहे हैं कुछ किए बगैर। किसी को भी कुछ किए बगैर कमाना बड़ा अच्छा लगता है। अब आपने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इनके अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाना कोई सद्देबाब हो सकेगा, कंसिडरिंग कि इसके अंदर सॉवरेन गारंटीज है, इसके अंदर इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शंस आ जाती हैं, तो मामला सुप्रीम कोर्ट हल कर सकेगी? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं भी ये चाह रहा था क्योंकि बहुत लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि मैंने ट्वीट किया था कल कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ने और हमारे इकोनॉमिक थिंक टैंक ने, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक ने जो है वो इसको जो है वो स्ट्रक्चर किया है और उसके स्ट्रक्चर में हमने बड़ी जिम्मेदारी से सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं। पूरा डाटा पेश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसका पूरा ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और उसमें हम ये सवाल मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि पूछ रहे हैं कि जनाब ये डाटा सामने हम चाहते हैं इसका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए, इसका फोरेंसिक ऑडिट करें, कॉस्ट भी हम देने को तैयार हैं। दुनिया की टॉप 3 फर्म्स ले लें और टॉप 3 फर्म्स में जो है उसका इन पीपीएस को, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को, इनके एग्रीमेंट्स को और जो इनकी परफॉर्मेंस है पिछले 20 साल की, उसकी फोरेंसिक ऑडिट करा लें। और अगर जो है फोरेंसिक ऑडिट जो है इसका 2020 में भी यही कंडीशन थी जब इनके ऊपर जो है इंक्वायरी कमेटी बैठी थी इन आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स पे, और उस वक्त ये फोरेंसिक ऑडिट ना हो सका। अगर ये फोरेंसिक ऑडिट उस वक्त हो चुका होता तो आज शायद पाकिस्तान की कौम को ये तकलीफ ना देखनी पड़ती। आज के दिन मैं सिर्फ ये डिमांड कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से इसकी फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट निकालने, अगर मौजूद है तो सामने आ जाएगा कि इन्होंने काम को कितनी ईमानदारी से इन मुआहदों को जो है पूरा किया, प्रोफेशनली करें। और हम वी आर हायरिंग द बेस्ट लॉयर्स इन द कंट्री टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, नेशन ऑफ पाकिस्तान की कौम को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, I'm sorry, हम करेंगे शॉर्ट। पाकिस्तान में हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि हम गलती करें कि हमारे सॉवरन जो है गारंटीज किसी सूरत में जो है वो चैलेंज हो किसी इंटरनेशनल कोर्ट में। लेकिन डॉक्टर साहब, मसला ये आज आपने फाइनेंस मिनिस्टर की बात सुनी होगी,
انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں جی اگر ہم اس طرح کے کوئی کام کرتے ہیں تو ہم نے آگے بھی جا کر انویسٹمنٹس لے کر آنی ہے. کل میرے پروگرام میں رانا احسان صاحب کہہ رہے تھے گورنمنٹ کے کہ دیکھیے بہت سارے انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں لیکن انویسٹر نہیں آ رہا ہے تو ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہم اپنے سر کے اوپر یہ یا کندھوں کے اوپر یہ بوجھ نہیں لے سکتے کہ ایک انویسٹر جو آلریڈی ہے اس کو بھی بھگا دیں. یہ لاجک آپ کو سمجھ آتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بڑا اچھا لاجک ہے اور بڑے ذمہ دارانہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ انویسٹرز ہے اگر بھاگ جائیں گے تو کیا ہوگا. تو میں ان کو اسی طرح ذمہ داری سے ہمارے فائنانس منسٹر آنریبل جو ہے وہ بہت تجربے کار ہیں, بینکر رہے ہیں, مجھے یہ بتا دیں کہ اگر یہ ایگریمنٹس اور کانٹریکٹس ہیں ہی مالا فائدی, اگر یہ کانٹریکٹس اور ایگریمنٹ جو ان کی ایگریمنٹس کی کلازز تھیں ان کے تحت جو ہے یہ ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہو رہے, نہ ان کے فیول آڈٹس ہوئے, نہ ان کے کیپیسٹی آڈٹس ہوئے ہیں, نہ ان کی جو ہے کوئی اور پرفارمنس آڈٹس ہوئے ہیں, اور کنٹینیوسلی نیپرا ان کو پچھلے 14 سال سے کہہ رہا ہے کہ آڈٹ کراؤ, آڈٹ, یہ اسٹے آرڈرز دے لیتے ہیں. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے کسی صورت میں ان کا کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے کہ یہ 40 لوگ جو ہے اگر انویسٹر ہمارے ملک سے جو ہے وہ اگر چلے گئے تو کیا ہوگا. یہ سب پاکستانی ہیں, یہ سارے ہمارے دوست ہیں, سارے اسی طرح سے کاروباری لوگ ہیں. انہوں نے جب 2020 کی کمیٹی کھلی تھی تو انہوں نے صرف یہ کہا تھا فورنزک آڈٹ نہ کرو, ہم سے سیٹل کر لو, اور اس وقت انہوں نے کرنسی 148 روپے پہ جو کہ 60 روپے پہ انہوں نے پلانٹ لگائے ہوئے تھے, اور اپنا پروفٹ انہوں نے جو ہے وہ ڈالرائز جو ہے وہ ٹرم میں 12% رکھا, لیکن کرنسی 148 میں فکس ہو گئی. نا میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اس دن فورنزک آڈٹ ہو جاتا, آج ہو جائے گا انشاءاللہ, تو فورنزک آڈٹ ہونے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ایگریمنٹس ہیں یا نہیں ہیں. سیکنڈ سٹیپ تو اس کے بعد ہے نا, تو لیٹ دس میٹر بی انویسٹیگیٹڈ. میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ قوم کی کیپیسٹی, انڈسٹری کی کیپیسٹی, میں پہلے انڈسٹری کی کیپیسٹی کی بات کرتا ہوں. 16-17 سینٹ پہ صنعت نہیں چل سکتی, جس میں آپ کہیں کہ جناب یہ کیپیسٹی پیمنٹس جو ہے وہ آپ کہیں کہ ان آئی پی پیز کی 26 روپے 82 پیسے, میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کل کہ یہ ایکچولی ان کی 1.07 ٹریلین ہے جو ان کی ایگزیکٹ ہم ان کو دے رہے ہیں, یہ 36% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں, اور ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹس آ رہی ہے وہ 1.0506 ٹریلین ہے, اور یہ 26 روپے 82 پیسے ایوریج پر یونٹ بن رہی ہے. یہ ایکچولی 8 روپے ہونی چاہیے. ٹھیک, اچھا 10 روپے اور 67 پیسے کی, ایک سیکنڈ, 10 روپے 67 پیسے کا فیول ہے ہمارا, یہ ایوریج فیول ہے جون کے اندر جو کنزیوم ہوا ہے, جس میں نیوکلیر کا فیول بھی ہے, کول کا بھی ہمارا فیول ہے, پانی بھی ہے, ہمارا جو ہے وہ نیچرل گیس بھی, تمام فیولز کی ایوریج نیپرا نے اپنے ریکارڈ میں کل ڈالا ہے 10 روپے 67 پیسے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ 10 روپے 67 پیسے کا فیول ہے, آپ کہتے ہیں کہ چلے نہ چلے پلانٹ کے پیسے دینے, کسی کو 300 روپے یونٹ دینا ہے. اورنگزیب صاحب فائنانس منسٹر ہیں ہمارے ملک کے, ہمارے بہت ذمہ دار فائنانس منسٹر ہیں. میں یہی چاہوں گا کہ اس کیس کو پہلے سمجھیں اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے بجائے ہم اپنی قوم کی تکلیف کو سمجھیں اور قوم کی تکلیف کو سمجھ کے اس معاملے کو حل کرنے کی ایک رپورٹ ہے وہ نیب اینڈ ادرز کی طرف سے بنائی گئی تھی, وہ اوور پیمنٹس ٹو آئی پی پیز ہے. اس کے بقول 17 میں سے 16 آئی پی پیز نے تقریباً 51 بلین روپے 51.8 بلین روپے جو ہے وہ انویسٹ کیے تھے, اور ابھی تک وہ جو پروفٹس ارن کر چکی ہیں وہ 400 ارب روپے سے زیادہ ہے. یعنی بریک ایون تو 2 سے 4 سال میں ہو گیا تھا, باقی پروفٹس چل رہے ہیں کام کیے بغیر بھی کئی جگہ. کیا اس کے اندر, کیونکہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں 40 فیملیز, کیا حکومت میں بھی کوئی ایسی 40 فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ اس معاملے کو طے ہونے سے روکنا چاہ رہی ہیں؟ کوئی رکھنا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ رکھنا یہی ہے, یہ ان کو انہوں نے آپ کے فائنانس منسٹر کو, ہمارے فائنانس منسٹر کو کہا کہ ہمارا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا اگر آپ ہم سے بجلی 300 روپے یونٹ میں نہیں خریدیں گے. ہم چلائیں گے نہیں, بٹ آپ اگر ہم سے 300 روپے یونٹ میں بجلی نہ خریدی نا بند پرانت کی, تو ہم بہت ناراض ہو جائیں گے آپ سے. کوئی کہہ رہا ہے میں 750 روپے میں بیچوں گا. ونڈ پوری دنیا میں 10 روپے یونٹ 3 سینٹ میں آج پوری دنیا سے لگتا ہے, ہم 40 روپے میں ونڈ خرید رہے ہیں, وہ بھی ناراض ہو جائیں گے. سولر جو ہے وہ بھی 41 روپے میں ہم خرید رہے ہیں, 3 سینٹ دنیا کا ریٹ ہے, وہ بھی ناراض ہو جائیں گے ہم سے کہ 41 میں نہ خریدا. تو قوم کو جو ہے برداشت کر لینا چاہیے کہ 60 روپے یونٹ پہ خرید لے. صنعت, کامرس اور ڈومیسٹک کنزیومر, میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے یہ بڑھ گیا ہے. تو میں اپنے آنریبل فائنانس منسٹر کو بھی آج یہ کہوں گا کہ اس کو اس فیز سے نکلیں, جسٹیفائی کرنے, اس کا حل نکالیں کہ اس کا حل کیا ہے. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ سوورن گارنٹیز ڈیفالٹ ہوں,
बड़ा सिंपल हल है जो कारोबारी तरीके से इसका मामले को हल किया जाता है। अगर आप कारोबारी तरीके से करें और आप हुकूमती तरीके से करें तो मैं फ़र्क बता देता हूँ। हुकूमती तरीके से कैसे किया जा रहा है कि अगर किसी चीज़ की कॉस्ट 300 रुपये यूनिट है 15% पे चल के, अगर किसी की कॉस्ट 750 रुपये, वो सारी को टोटल करें और एवरेज करके आप कंज्यूमर पे डाल दें, आवाम पे, क्योंकि आवाम कुछ बोल नहीं सकती, पता भी नहीं चलेगा आवाम को क्या हुआ, कौन निकाल के देगा उनके सामने एक एक यूनिट का हिसाब। पता नहीं मैंने क्यों निकाला, मुझे समझ नहीं आई कि मुझे क्या हो गया 1 जुलाई को कि मैंने ये निज़ाम जब 7 रुपए। इस पे कंस्पिरेसी थियरी डॉक्टर साहब आप अपना जवाब मुकम्मल कर लें, फिर वो कंस्पिरेसी थियरी में मैं आपके सामने बता रहा हूँ। मेरे पास एक कैंसर की पेशेंट आई थी, मैं आज आपके प्रोग्राम में शेयर कर देता हूँ, और उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ डिस्पोजेबल 50,000 रुपए हैं जो कि मैं दवाई पे देती हूँ। बेटे मेरे पास ये 50,000 का बिल है, मेरे पास तो नहीं है, मैं क्या करूँगी, मैं ये अब दवाई नहीं खाऊंगी। मैंने कहा अम्मा आप ऐसे ना कहें, दवाई मैं दे दूंगा। उन्होंने कहा नहीं मेरा बिजली का बिल दे दो। मैंने कहा नहीं मैं दवाई आपको दूंगा, आपसे मुझे दुआ चाहिए। तो बिजली का जो बिल है उसके ऊपर मसला तो ये है कि बिजली का बिल किसी का कोई देने को भी तैयार नहीं है। तो आज का हालात ये तो कौन देगा, मैं ये बोल रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कौन देगा। डॉक्टर साहब बड़े बड़े लोग इस टाइम पर अपने बिजली के बिल को देखकर तिलमिला उठे हैं, लेकिन 2 कंस्पिरेसी थियरीज है, मैं वो भी चाह रही हूँ कि आप क्लियर कर दें। एक कंस्पिरेसी थियरी ये है कि एकदम से 2 केयर टेकर सेटअप के मिनिस्टर्स, एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को और एक मिनिस्टर को क्या हुआ है कि उन्होंने इस बात पर बात करना शुरू कर दी है। एक ये कंस्पिरेसी थियरी है। दूसरी कंस्पिरेसी थियरी ये है कि एप्टमा को जो सब्सिडी दी जा रही थी वो खत्म कर दी है, तो इसीलिए आईपीपी याद आ गया। इन दोनों का जवाब भी दे दीजिएगा। मैं पहले तो एप्टमा का जवाब दे देता हूँ। मैंने जिस वक्त 1 जुलाई को ये ट्वीट की थी, मैंने एप्टमा की एज पेट्रन चीफ रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि मैं जो है एप्टमा की, इसमें बहुत सारे मेंबर्स एप्टमा के मेंबर्स भी हैं इस 40 फैमिलीज से, तो मैंने एज एप्टमा पेट्रन रिज़ाइन करके जो है इस जहाद पे निकला था। नंबर 2, ये जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और गौर एजाज हैं, हमने हुकूमत से अपनी टर्म मुकम्मल करने के बाद मैंने इकनॉमिक पॉलिसी बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक की जो है का कॉन्सेप्ट दिया, और हमने पाकिस्तान के अंदर इस कॉन्सेप्ट को लेके चलने की तरफ कि हम रिसर्चर्स रखें। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स की तरफ गया कि हम आपके साथ मिलके, जैसे फिक्की करता है, हम अपनी इकनॉमिक पॉलिसी और बिजनेस डेवलपमेंट को यहाँ पे सेंटर बनाएं इस्लामाबाद में, यहाँ पे हम रिसर्चर्स रखें और जो जो इशू हमारा है ताकि मुल्क डेवलप हो सके। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये बिजली की कीमत 40 लोगों के लिए हम 300 रुपये की उनसे खरीदेंगे, 700 अगले 15 साल 20 साल 25 साल खरीदते रहेंगे, तो यहाँ तो कारोबार नहीं चल सकता। राइट। और कारोबार जब नहीं होगा तो हम 300 रुपये की यूनिट इन 40 के लिए क्या 24 करोड़ लोगों को हम कुर्बान कर देंगे इन 40 इन्वेस्टर्स के लिए? इस तरीके से ये सिस्टम नहीं चल सकता। हमारा मुल्क चल सकता है? मेरा सवाल आपसे, क्या हमारा मुल्क चल सकता है इस और 2.1 से अगले साल 2.8 ट्रिलियन हो जाएगा? क्या हमारा मुल्क चल सकता है? नहीं चल सकता डॉक्टर साहब, इसी पॉइंट पे एंड करना पड़ेगा। टाइम खत्म अनफॉर्चुनेटली, एंड विल कंटिन्यू टॉकिंग ऑन दिस। डॉक्टर साहब आपको ज़हमत देते रहेंगे इस पॉइंट पे, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं आवाम के, बट इस टाइम पर विल हैव टू वाइंड अप द शो। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।